सब घर वाले सोए होते हैं। निदा चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां निदा खामोशी और कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं देख पाती। वो बहुत डरी हुई होती है। हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और इसमें बैठ जाती है और वो कलमात पढ़ती है बार बार जो बाबा जी ने इसको बताए थे। कलमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर अजीब अजीब शक्लें नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं, वो आवाज़ें जिससे परी का डर से पसीना आना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करते हैं। निदा अपनी सहेली बानो और नूर के लिए चाय बनाकर लाती है। बानो और नूर कोई जिन की बातें कर रही थी। निदा ने पूछा, कौन सी बातें कर रही हो, मुझे भी तो बताओ ज़रा। अरे निदा क्या बताऊं, पागल हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। निदा बोली, ना कर यार, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ ना पागल, इस बानो से पूछ लो जाए। बानो बोली, हाँ ना परी, ये सच कह रही है। जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए तो इससे शादी कर लें। नूर बोली, हाँ ना बानो, सच कह रही हो। इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते ही नहीं हैं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं। जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है ना। बानो, हाँ ना बाजी, तुम ठीक कहती हो। निदा, पर हमारे नसीबों में जिनों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। निदा इनकी बातों में गुमसुम हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। बानो बोली, चलो नूर चलते हैं, अब शाम होने को है। नूर बोली, चलो चलते हैं। अच्छा निदा, अपना ख्याल रखना, हमको इजाज़त दो। निदा ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और नूर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। निदा अब सोच में पड़ गई कि नूर और बानो की बातें तो सच हैं। जिन से मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा। ज़िंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूँगी, किससे बात करूँ इस बारे में? किसी वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब। अगली सुबह इसने जल्दी से नाश्ता बनाया और घर वालों को नाश्ता करवा के अम्मी को बोला, मैं अपनी दोस्तों के घर जा रही हूँ, उनसे मुझे काम है, दोपहर तक आ जाऊँगी। अम्मी ने उसे कहा, चलो ठीक है, चली जाओ। उसने गांव में एक आलिम का पता करवा लिया था। वो उस आलिम के पास पहुंची और इस आलिम से मिली। उसको सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करूँगी। आलिम ने जब सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बेवकूफ़ लड़की क्या बातें कर रही है। आलिम बोला, ऐ लड़की, अकल घर छोड़कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता। इंसान हो, इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। वो बोली, आलिम बाबा, मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। लड़की, काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम्हें रात को 1 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा और वो भी हर रात जाना होगा। एक दफ़ा तो वो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब क्या करूं, करना तो पड़ेगा। बाबा जी, मुझे अकेला जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा और वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है। इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं। ये 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती रही तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने हरगिज़ दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। परी बहुत डर गई।
اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر آ گئی۔ راستے میں خود ہی باتیں کرتی آ رہی تھی، ہائے یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی، اکیلی کچھ نہ کچھ ہو ہی نہ جائے، مر ہی نہ جاؤں کہیں میں، مجھے بس سچی محبت حاصل کرنی ہے، وہ بھی جن سے، کسی بھی حال میں بس مجھے چاہیے۔ پری تم کر سکتی ہو، واقعی تم کر لو گی، اس محبت کو حاصل کرنا ہی ہے، اب ہر حال میں جان جائے تو جائے، اب ویسے بھی مرنا ہی ہے، کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے گی نا۔ وہ گھر آ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی خاص دو سہیلیوں سے بھی اس بات کو چھپاتی ہے۔ اب بس رات کا انتظار کرتی ہے، کب رات ہو اور وہ چپکے سے قبرستان جائے اور اپنا کام شروع کر دے، اور آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے، سب گھر والے سوئے ہوتے ہیں۔ وہ چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں خاموشی اور قبروں کے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت ڈر جاتی ہے وہ، لیکن ہمت کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کلمات پڑھتی ہے جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے۔ کلمات پڑھتے پڑھتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری باہر نکل جائے اور ہم اس کو مار دیں۔ پری بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جنات کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے سامنے اب بہت سارے جنات، وہ بھی خوفناک صورتوں میں نازل ہو چکے تھے۔ وہ ڈرتی ہے کہ کہیں اندر ہی نہ آ جائیں اور مجھے مار ڈالیں، ان کی شکلیں کتنی خوفناک ہیں۔ جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردن مروڑنے لگتے ہیں۔ وہ ڈر جاتی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، امی یہاں کیسے آ گئیں، یہ کیا کر رہے ہو امی کے ساتھ؟ لیکن اچانک اس کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بس تمہیں سب لوگ ڈرائیں گے، تنگ کریں گے تاکہ تم اس دائرے سے باہر نکلو اور وہ تمہیں مار دیں۔ اب تو مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے اس میں۔ جنات اس کو ڈرانے میں کامیاب نہیں ہوتے اور آخر کار وہ اپنا چلہ مکمل کر لیتی ہے، اور یہ کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور ڈر کے ساتھ ہی خوشی بھی محسوس کرتی ہے کہ خود کے لیے پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا، اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی رات آ گئی اور ندا واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات پڑھنے لگی۔ جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرہ سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن اب سب سمجھ چکی تھی وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی۔ جنات جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن اب وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہ پڑتا۔ جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لیں لیکن اس سے کچھ نہ ہوا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی، اسی طرح اس نے چلہ پھر سے کمپلیٹ کر لیا۔ وہ اب بہت خوش رہنے لگی، اسے بھی امید تھی کہ اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے وقت کا انتظار تھا، کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات جن سے ہو اور وہ اس سے شادی کر کے خوشی کی زندگی گزارے۔ بانو اور نور ندا کے گھر آ گئیں ندا کا حال چال پوچھنے۔ ندا نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ نور اور بانو نے دیکھا ندا بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، کیا ماجرا ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ ندا نے کہا، نہیں ویسے ہی خوش ہوں بس۔ نور بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ ندا سے اب رہا نہ گیا، اس نے ساری بات نور اور بانو کو بتائی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ندا کی بات سن کر بانو بولی، ندا تم پاگل ہو گئی ہو کیا، یہ سب کر رہی ہو؟ کیا کر رہی ہوں میں تو اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ نور بات کو کاٹتے ہوئے بولی، ندا کیا بات ہے تمہاری، تم کر سکتی ہو ایسا اور اپنی محبت حاصل کر سکتی ہو۔ بانو بولی،
یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ نور نے کہا ندا آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ندا نے کہا نہیں، تم دونوں نہیں چل سکتی، وہاں خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور نور اپنے گھر کو چلی گئیں اور ندا واپس اپنا کام کرنے قبرستان چلی گئی اور اسی کام میں لگ گئی۔ 30 دن گزر گئے۔ ندا قبرستان جاتی اور چلا کر کے گھر واپس آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے۔ کامیابی اب بہت ہی قریب تھی۔ ندا کو اب یقین ہو گیا کہ اب اسے محبت مل ہی جائے گی۔ ایک رات ندا قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اور اپنا کام شروع کر دیا، اور دوسری طرف دونوں دوستیں آپس میں پلان کر رہی تھی کہ چلو ندا کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ بانو بولی نور تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نہیں نہیں، میں نہیں چل سکتی تمہارے ساتھ، وہاں جانا ٹھیک نہیں، اور ندا نے ہم سے کہا بھی تھا کہ وہاں خطرہ ہے۔ نور نے ضد کر کے بانو کو راضی کر لیا اور وہ دونوں بھی ندا کے پاس پہنچ گئی قبرستان میں، اور دیکھا ندا ایک دائرے لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے۔ وہ ندا کے پاس آ گئی۔ ندا نے ان کو دیکھا تو ندا کے کلمات رک گئے۔ اسے لگا یہ جنات ہی ہیں، اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے، اور جب وہ سب اپنی اپنی شکل میں نور اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس بند ہو گئی دونوں کی۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا۔ جنات نے نور کے جسم کی تمام ہڈیاں توڑ دیں اور اس کو وہیں موت آ گئی۔ ندا نے جب یہ دیکھا تو اسے معلوم پڑ گیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے، اس کی دوست ہے۔ ندا بانو کی مدد کے لیے بھاگی اور دائرے سے باہر نکل گئی۔ ندا نے آواز دی چھوڑ دو بانو کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تمام جنات بہت ہی خوفناک شکلوں میں تھے، جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جنات آسمان میں ہی بانو کے پیچھے گیا اور اس کے سر کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ کر بانو کا منہ توڑ دیا اور وہاں سے بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ بانو اور نور دونوں مر چکی تھی۔ جنات ندا کے سامنے آئے اور بولا تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک گر سکتے ہو؟ تم انسان اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں؟ ندا کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کا موت کا بہت افسوس تھا۔ جنات نے کہا تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیاں موت کے گھاٹ اتر گئیں اور اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی اب مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ اب تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات ندا کے پاس آئے اور اپنا ہاتھ ندا کے منہ میں ڈال دیا اور اس کی ہڈیاں توڑ دیں اور پری وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود کی جان بھی گئی اور اس کی دونوں سہیلیوں کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔